बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक और इंटरव्यू जो है उसने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज के साथ बात हो सकती है लेकिन छुप छुप कर नहीं, आवाम के सामने, और अगर बात होगी तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। उनके इस इंटरव्यू पर हुकूमत के कुछ वज़रा ने तबसरे किए हैं। एक वज़ीर साहब कहते हैं ये फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना ही बयानिया जो है उसका बोझ नहीं सहार सकी और यू टर्न ले रही है। तो एक्चुअली मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा क्या है और उसका मतलब क्या है, और क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में बर्फ़ पिघल गया, ये एक अहम सवाल है। दूसरा एक और मामला है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप के नए नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। अब सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो इस पर जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाने का वादा किया था, वो कहाँ पहुँचा है, इस पर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता चल गया होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो इंटरव्यू है BBC को, तो उसमें वो कह रही हैं फ़ौज से बात हो सकती है लेकिन आवाम के सामने छुप छुप के नहीं। ये क्या एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव में, उनकी पॉलिसी में? पहले तो हमने यही समझा कि अब एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती। नहीं, ये वही बात है जो हम हमेशा करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए जो नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है वो अवाम के सामने होगा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। ये उन्होंने बात की है इस डायलॉग में। मैंने भी आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आपने कहा था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस की बात थी। तो पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है, एक सियासी इत्तेहाद फौज के साथ सियासी मुज़ाकरात कैसे कर सकते? नहीं, फौज के साथ नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसका फौज भी हिस्सा है। नहीं तो वो तो फिर पार्लियामेंट से बातचीत होगी ना? नहीं, पार्लियामेंट से नहीं होगी। ये एक नेशनल डायलॉग आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी बात हम 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। शायद साहब, जो पीडीएम का जो 26 नुकाती चार्टर था जो मंजूर हुआ था, और आप पीडीएम के ओहदेदार हैं, तो उसका जो पहला नुक्ता है उसमें कहा गया कि ये हुकूमत जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट ने इम्पोज किया, और फिर उसका जो 20वां नुक्ता है उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशंस ऑन द राइजिंग इंटरफेरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन पॉलिटिकल मैटर्स एंड डिक्लेयर्ड इट अ थ्रेट फॉर द कंट्री एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात से दूर रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, बातचीत जब एक नेशनल डायलॉग होगा जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, हर सियासी मसले का हल बातचीत से निकलता है, एक डायलॉग से निकलता है। या हम एक दूसरे जंग तो नहीं कर सकते ना। उसमें फौज भी शामिल है। वहाँ पर बात होगी कि जो आज हम गैर आईनी मामलात गवर्नेंस में पैदा हो गए हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन आपकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल अपनी तकरीरों में जो फौज के सरबराह हैं उनका नाम लेके उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो पहले आप उन पर तनकीद कर रहे हैं, फिर आप अब उनसे बातचीत करेंगे? नहीं, वो तनकीद उनकी ज़ात पे नहीं कर रहे, वो तनकीद उनके अमल पे कर रहे हैं, जिसका उनको हक हासिल है, हम सबको हक हासिल है। अच्छा, अब जो बातचीत होगी ये इदारों के दरमियान बातचीत है। ये कैसे, जरा समझाएं। मैं समझाते तो मैंने आपको पहले भी समझाया है। एक डायलॉग करना है आपने, मैंने आपको बताया था 6 स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, पॉलिटिकल सेटअप है, उसके अंदर मीडिया भी है, नैब भी है, जुडिशरी भी है। ये 6 स्टेक होल्डर्स हैं। आपने एक टेबल पर बैठना है और आपने फैसला करना है कि हम किस तरह मुल्क को इस आजमाइश जिसमें आज हम हैं निकाल सकते हैं। तो ये फिर मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का और फौज का डायलॉग नहीं है, ये इदारों का डायलॉग। नहीं, ये इदारों का डायलॉग। ये बात तो आपने पहले की। जी, ये बात यही है, मुस्लिम बात यही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो ये कह रही हैं कि पीडीएम और फौज का डायलॉग हो सकता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। यही वो कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ यही बात उन्होंने कही है। उसके अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि लेकिन ये जो उन्होंने फौज बैठेगी और डायलॉग करेगी। ये जो उन्होंने कहा कि पहले फौज जो है वो इमरान खान की हुकूमत को फारग करे फिर बातचीत होगी। जी, ये डायलॉग मुमकिन नहीं है जब तक ये हुकूमत कायम है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये डायलॉग उस वक्त तक मुमकिन हो ही नहीं सकता जब तक ये हुकूमत कायम रहेगी। तो ये हुकूमत यानी कि पहले इन हाउस चेंज से जाएगी या फिर असम्बली फारग होगी, कैसे होगा ये सारा कुछ? ये हर तरीका, हर जमहूरी तरीके से हुकूमत जा सकती है। अगर हुकूमत को इस बात का खुद एहसास हो
کہ آج وہ ناکام ہو چکے ہیں, عوام میں اعتماد کھو چکے ہیں, استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. اگر استعفیٰ نہیں دیں گے عدم اعتماد ہو سکتا ہے. عدم اعتماد میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے نظام میں ممکن نہیں ہے, لیکن اگر آپ دست شفقت ہٹا دیں تو وہ اتنا ممکن ہے کہ آپ کو منٹ بھی نہیں لگیں گے حکومت کی خاتمے میں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے 26 نکاتی چارٹر کا جو پہلا نقطہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. ان کا کام ہی نیوٹرلٹی ہے. اگر یہاں پر جو سینٹ کے اندر آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا, جو آج بھی ہم گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ پالیٹکس میں. نہیں, گلگت بلتستان میں تو اس دفعہ فوج جو ہے وہ تو الیکشن میں ہے ہی نہیں ہے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. اچھا, وہی چیزیں ہیں جو 2018 کے الیکشن میں تھیں, وہی معاملات ہیں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کریے, یہی کہہ رہے ہیں آپ. جی. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے. دیکھیں, بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا نا. ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں, ہم آج بندر بانٹ کی بات نہیں کر رہے کہ مجھے اقتدار میں حصہ دے دو. ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں چاہیے, وہ اقتدار آپ اپنے پاس رکھیں. لیکن آج ملک کے مسائل کا حل ہم یہ سمجھتے ہیں, پی ڈی ایم سمجھتی ہے, جس کا اظہار اے پی سی کے چارٹر میں کیا گیا تھا, کہ آپ نے ملک کے نظام کو تبدیل کرنا ہے. جو نظام آج ہے اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے واپس ایک آئینی جمہوری طرف جانا ہے. یہ بات ہے, یہی بات آج مریم نواز صاحبہ نے کی ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے, آپ پر اور مفتاح اسماعیل صاحب پر 16 نومبر کو ہو رہی ہے نا؟ جی کر دیں جی, ہم تو حاضر ہیں. خواجہ آصف صاحب پر پہلے تو نیب جو ہے وہ انکوائریاں کری تھی. خواجہ آصف صاحب پہ اب اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اس کے ذریعے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. ان کی اہلیہ پر بھی قائم کیا جا رہا ہے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مقدمہ, اور بھی کچھ شہباز شریف صاحب پہ بھی نئے نئے مقدمات آ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب اور کچھ مزید آپ کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کون مذاکرات کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے؟ مذاکرات جو بھی کرے گا جی. گرفتار کیوں ہوں گے؟ اسی لیے کہ آپ نے مذاکرات کو توڑنا ہے نا. ہاں, آپ نے دبانا ہے ہمیں. ہم نہیں دبتے یار, تو گرفتار ہمیں کر لیں, ہمیں کوئی سے خدشہ نہیں ہے. یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو یہاں بھی پنڈی اے سی جو پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے ان کو نام بھیجے گئے. میرا بھی نام تھا, مریم اور حسین کا نام بھی تھا. اچھا, ان کے خلاف کچھ ڈھونڈیں. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, گل بد گئی کہ یہ پریشانی کے حالات ہیں کہ اب نیب سے کام نہیں چلا تو اب اے سی ای کو ڈھونڈ رہے. یہ چیزیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں. اچھا, آپ اور خواجہ آصف صاحب اور کچھ اور لوگ جو ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب خاص طور پہ, یہ اتنا آپ لوگ پرائم ٹارگٹ کیوں ہیں؟ نہیں, پرائم ٹارگٹ نہیں ہے. ہم حکومت میں تھے, حکومت کو آج تک نیب کو کچھ ملا نہیں ہے, تو جھوٹے کیس بنائے گئے تاکہ بتایا جائے کہ ملک کا جو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جیسا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ میرے سے رابطہ نہیں کیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے. تو کبھی آپ سے رابطہ ہوتا ہوگا, کبھی خواجہ آصف صاحب سے ہوتا ہوگا, کبھی مفتاح اسماعیل صاحب سے ہوتا ہوگا. مجھ سے رابطہ نہیں ہے. کب سے نہیں ہے جی؟ کب سے نہیں ہے؟ تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ملاقات ہوئی ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ, جی, جو ان کی خواہش پر ہوئی تھی, اور وہ ملک کے مفاد میں تھا. تو جب سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب ان سے اجازت کے بغیر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا, تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ارد گرد کن کن لوگوں سے رابطے کیے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے, لیکن یقیناً رابطے کی کوشش ہوتی ہے, اور جواب یہی ہے کہ رابطہ نہیں ہو سکتا. اچھا, تو اب یہ میں نے جن کیسوں کا ذکر کر رہا ہوں, تو اس میں اگر پرویز لائی صاحب پہ نیب نے سنا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ ان پہ جو ریفرنس تھا وہ ختم کر دیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ایف آئی اے انکوائری کری تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ غلط ہے. تو کیا اس قسم کے آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل سکتے؟ میں کوئی بات کروں گا پھر عدالتوں کی توہین ہو جائے گی تو رہنے ہی دیں ان معاملات کو. ہمارے کیس میں ہے کیا؟ نہیں, آپ نے کل آپ کے وکیل ظفر اللہ صاحب جو ہیں جی, انہوں نے کل احتساب کورٹ میں ایک درخواست دی ہے جی, کہ میرے خلاف مقدمے کی جو سماعت ہے اس کو میڈیا پہ اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے. اور کل فواد چودھری صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ اتفاق کر لیا. بہت اچھی بات ہے. آپ کے پروگرام میں نے سنا ہے, میں نے پروگرام دیکھا نہیں. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, میں ملزم میں ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ دکھائیں عوام کو
میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, عوام کا نمائندہ ہوں, دکھائیں عوام کو میں نے کون سی کرپشن کی ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ نیب کیوں گھبراتی ہے؟ عدالتیں کیوں گھبراتی ہیں؟ اگر کوئی گھبرانا چاہیے تو مجھے گھبرانا چاہیے. اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بلکہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مقدمات کی بھی لائیو کوریج تو کریں. بسم اللہ کریں, پھر میرے مقدمے سے بسم اللہ کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا تو عوام کو پتہ چلے گا کہ ان مقدمات کی حقیقت کیا ہے. لیکن جب حکومت کہہ رہی ہے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی میں کوئی تنکا نہیں ہے. تو پھر کریں نا, رکاوٹ وہ کہتے ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کی بھی لائیو کوریج سارے کیس کریں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اچھا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بسم اللہ, شہباز شریف صاحب کے صرف کیس نہیں, تفتیش بھی دکھائیں, تفتیش, الزامات بھی دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لائیو کوریج جو ہے یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے, تو اس کے لیے قومی اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرنا پڑے گا یا کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی قانون. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلی اگر قانون میں پاس, ملزم کہہ رہا ہوں اور جو پروسیکیوشن ہے, نیب ہے, وہ کہے جی دکھائیں, تو جج اس کو نہ نہیں کرے گا. دنیا کے یہ ہوتا ہے. یو کے میں تو ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. انڈیا میں سب سے جو اعتراض ہوتا ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے کہ جی میری حد تک نہ ہو جائے, مجھے عوام دیکھ لے کہ کیا چارجز ہیں. یہاں تو ہم تو کہتے ہیں دکھاؤ یار. اچھا, اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو گلگت بلتستان سے آپ ہو کے آئے ہیں, آپ نے ایک بھرپور الیکشن مہم وہاں پہ چلائی ہے, تو اب اگر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتا تو آپ کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے, تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے رزلٹ سے کوئی تقاضا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دھاندلی ہو چکی ہے, دھاندلی ہو رہی ہے, پری الیکشن. دیکھیں, دھاندلی 90% دھاندلی پری الیکشن ہوتی ہے. جب آپ بہت ہی مجبور ہو جائیں 2018 کی طرف, پھر آپ الیکشن کے دن بھی کرتے ہیں, تو وہاں پر سب سے پہلے ہماری حکومت کو 4 مہینے پہلے روک دیا گیا کام کرنے سے. اچھا. پھر انٹرم سیٹ اپ بنایا گیا بغیر مشاورت کے. اس انٹرم سیٹ اپ کا ہر شخص انٹرم سیٹ اپ بنایا گیا بغیر مشاورت. جی, تو بغیر کیا مشاورت ضروری تھی؟ مشاورت ضروری ہے, ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے مشاورت کر کے آپ بناتے ہیں, جیسے یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ آیا, وہ آج لوگ اوپنلی مداخلت کر رہے ہیں پالیٹکس کے اندر. 2-2, 3-3, وہاں 24 حلقے ہیں, 2-2, 3-3 حلقے پکڑے ہوئے ہیں ہر وزیر نے, اور وہ وہاں کام کر رہا ہے. پھر وفاقی وزراء وہاں پہنچ گئے, ہمارے نہایت قابل وزیر مذہبی کشمیر افیئرز بھی وہاں تشریف فرما ہے تقریباً 2 ہفتے سے. چلے, آپ نے بھی ان کی قابلیت کا اعتراف کیا, ان کو مبارک. ان کی قابلیت تو یہاں ہے, ہاں, ان کے کاموں سے یہاں ہے. انہوں نے اس وقت تک وہاں پر ہم نے اندازہ لگایا, آج کے دن کو چھوڑ کر, آج کے دن بھی 200 ارب سے زیادہ کے وعدے گلگت بلتستان کے عوام سے کر دیے. 200 ارب پیسہ انہوں نے 2.5 سال میں 1 پیسہ بھی گلگت بلتستان کو نہیں دیا. اچھا. جو ہم نے دیے تھے وہ بھی کاٹ دیے. آج الیکشن کے لیے اوپنلی یہ کوڈ آف کانڈکٹ تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ, وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے امیدواروں کے خلاف چن کے وہاں پاکٹس بنا کر امیدوار کھڑے کیے گئے کہ اس کا ووٹ توڑا جائے. اچھا. اس کے بعد پوسٹل بیلٹ, آج 5واں دن ہے, پوسٹل بیلٹ کی آخری ڈیٹ گزر چکی ہے. کسی حلقے میں ریٹرننگ افسر نے لسٹ نہیں لگائی کہ میں نے کتنے پوسٹل بیلٹ جاری کیے ہیں اور کس کو کیے ہیں. یہ بھی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. احسن اقبال صاحب چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی میں مجبور ہوں, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, وہ بھی اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکے. یہ یہاں الیکشن جو ہیں, پچھلا الیکشن آپ دیکھیں 90% جو وہاں پر سیٹیں ہیں ان کے فیصلے 500 یا سے کم ووٹس پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ پوسٹل بیلٹ سے یہ 500 ووٹ مینیپولیٹ کر لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو رزلٹ کو اب تسلیم نہیں کر رہے؟ نہیں, رزلٹ دیکھیں, ہم ہر رزلٹ کو ماننے کو تیار ہیں. ہم نے یہ رزلٹ بھی مان لیا پاکستان والا, ملک میں جمہوریت کے لیے. تو وہاں بھی جو لوگ ہیں وہ بے وطن ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا جو حکومت وہاں پر ایسے کرپٹ الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر پائے گی. جس طرح پاکستان میں ہوا کہ یہاں پر حکومت آ گئی, بڑے زور و شور سے بنائی گئی, ہائیبریڈ ماڈل بنایا گیا, سب کچھ ناکام ہو گیا. تو آج ہم سب بھگت رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں تحریک انصاف کو اکثریت ملنے والی ہے؟ یہ تو 15 تاریخ پتہ لگے گا. کوشش پوری ہے. میں وہاں کے عوام سے توقع رکھتا ہوں کچھ جو پاکستان کے سب سے باشعور لوگ ہیں, ہائیسٹ لٹریسی ریٹس ہیں, پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں, وہاں پر یقیناً ایک تاریخ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جانے کی.
لیکن ایسی فیڈرل گورنمنٹ جو مضبوط ہو, عوام کے مسائل حل کر رہی ہو. اچھا, کچھ جو آبزرورز ہیں, کچھ کالم نگار جو ہیں, جی, انہوں نے یہ پریڈکشن کیا کہ وہاں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. مثلا جنگ اخبار میں مظہر برلاس صاحب نے لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت بنے گی. وہاں کے کچھ جو لوکل اخبارات ہیں ان کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی. کچھ سروے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہوگی. اگر پیپلز پارٹی کو اکثریت مل جاتی ہے تو پھر بھی وہ دھاندلی ہوگی. عوام کے اندر جو ووٹ ہے وہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہے. اچھا, آزاد امیدوار بھی کھڑے ہیں, پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے. اب یہ ڈیوائیڈڈ, اگر پیپلز پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو پھر دھاندلی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے دھاندلی کا ذکر کر دیا جو ہوئی ہے, اس میں کوئی مجھے شک شبہ نہیں ہے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں. اب پیپلز پارٹی جیتتی ہے, بہت اچھی بات ہے, جیت گئے, تو پھر دھاندلی تو نہ ہوئی. دھاندلی دیکھیں, دھاندلی تو ہو چکی ہے, میں اس کو ذکر کر وہ صرف آپ کے ساتھ. اگر اس کے باوجود وہ جیت گئے, ہم بھی جیت سکتے ہیں. اگر اس دھاندلی کے باوجود جیت گئے تو یہ وہاں کے عوام کی فتح ہے جنہوں نے دھاندلی کو قبول نہیں. اچھا, اب ایک اور بھی اس میں ایک ڈائمنشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہے, تو اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے اور پی ٹی آئی کا امیدوار بھی کھڑا ہے, تو پھر جو اپوزیشن کا ووٹ ہے وہ تو تقسیم ہو جائے گا, تو فائدہ تو پھر ملے گا پی ٹی آئی کو. تو یہ جو 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہے, اس الیکشن کے بعد اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس پہ بات کرتے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں جناب شاہد حقان عباسی صاحب. شاہد صاحب, یہ جو 15 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, تو اس میں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بہت سے حلقوں میں آمنے سامنے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہے. کیا اس الیکشن کے رزلٹ کا اثر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر نہیں پڑے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. پی ڈی ایم جو ہے یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے, اور اس کی ایک ثبوت ہے کہ آج جی بی کے اندر ہم ایک دوسرے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور بڑی پرجوش کیمپین ہے, اتنی شاید وہاں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور دونوں کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں موجود تھی, بلاول صاحب بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی. حالانکہ ہم صبح سارا دن کیمپین کرتے رہے, 2 ہفتے سے کیمپین جاری ہے, اس کے باوجود ملاقات بھی ہوئی, اچھے ماحول میں بات چیت بھی ہوئی, پاکستان کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے. یہی سیاست ہے, یہی سیاست ہونی چاہیے. سیاست یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو گالی نکالوں, آپ مجھے گالی نکالیں اور عوام تماشا. تو یہ جو کل ملاقات تھی بلاول صاحب کی اور مریم صاحبہ کی, اس ملاقات کے بعد مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ فوج سے بات چیت ہو سکتی ہے, تو یہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو آیا, اس میں بلاول صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس کا بھی کوئی نہیں, کوئی اثر نہیں ہے. یہ انٹرویو علیحدہ, تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے کن ایشوز پہ بات ہوئی آپ کی؟ ایشوز گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات ہوئی کہ وہاں پر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوئی کہ کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں, ایڈجسٹمنٹ کی بات یہ مقامی سطح پر ہوتی رہی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے. ایڈجسٹمنٹ وہاں مشکل ہے کیونکہ ہر جماعت کا اپنا ایک ووٹر بیس موجود ہے. وہاں جس جماعت کا ووٹر بیس نہیں ہے یا تھا وہ پی ٹی آئی ہے. وہاں پر پی ایم ایل این کا بھی ووٹر ہے, پیپلز پارٹی کا ایک ووٹر ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے سے موجود ہے. تو وہ معاملات ہم جگہ پر ہیں. وہاں اپوزیشن, جو پاکستان کی سیاست کا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ڈیوائیڈ ہے, وہ وہاں نہیں ہے. وہاں پر ہر پارٹی کا ووٹر بیس ہے. تو جو ڈسکشن ہوئی اس میں لوکل پالیٹکس بھی تھی, اس میں پی ڈی ایم کی پالیٹکس بھی تھی, ایک وائڈ رینجنگ ڈسکشن تھی, کیونکہ کوئی فارمل اس کا سٹرکچر نہیں تھا. ہم موجود تھے, وہ بھی موجود تھے, انہوں نے کہا اچھی بات ہے, آپس میں ذرا گفتگو ہو جائے گی. وہاں جو انہوں نے انٹرویوز دیے بلاول صاحب نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی, تو اس میں جو کراچی والا واقعہ تھا, جو آئی جی سندھ والا واقعہ ہے, تو اس پر بھی وہ انٹرویوز میں بات کرتے رہے ہیں. اس میں بلاول صاحب کا موقف جو ہے ذرا ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے ایک تقریر میں جو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے, نواز شریف صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو اس سے ایک تاثر ابھرا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. اس پہ بھی بات ہوئی؟ نہیں, اس رپورٹ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی, کیونکہ رپورٹ ابھی آئی ہی نہیں ہے. جب رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. میں تو یہاں تھا نہیں, ایک اعلامیہ دیکھا ہے آئی ایس پی آر کا, جس نے تو میرے ذہن میں مزید ابہام اور شک اور شبہات ہی پیدا کیے ہیں اس سارے معاملے کے بارے میں. اچھا, کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا, یہ اور ہی سوالات ابھرے ہیں. تو ان سوالات کا جواب مجھے امید ہے کہ اس رپورٹ میں ہوگا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ عوام کا شدید دباؤ تھا. جی, میں یہی کہا نا کہ عوام کا دباؤ تھا, جذبات میں افسران آگے. جو محکمے تھے آئی ایس آئی اور پاکستان رینجرز, یہ دونوں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں,
تو کیا پروفیسر صاحب نے ان کو ہدایت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ یہ سب باتیں اب سامنے آنی پڑیں گی، کیونکہ بات صرف ان کے جذبات اور ان کے عمل سے ختم نہیں ہوتی. یہاں پر دو وفاقی ادارے جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، جس کے افسران پاکستان فوج کے ہیں، وہ صوبے کی حکومت کے اہلکاروں پر حملہ آور ہوئے، ان کو مجبور کیا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا کمرہ توڑیں اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کریں. یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے. اس کے اندر جو یہ انکوائری ہے، یہ میری نظر میں لمیٹڈ ہے ان فوجی افسران کے عمل تک جو اس معاملے میں شامل تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی صرف ان کے خلاف اس حد تک کارروائی کر سکتی ہے. اب کیا ان کا ایکشن کرمنل تھا؟ ان کو آرڈر کس نے دیا؟ یہ معاملے ایک بڑی انکوائری میں طے ہونے والے ہیں. میری نظر میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، یہ جو معاملہ طے کر سکتا ہے یا سپریم کورٹ کر سکتا ہے یا پاکستان کی سینٹ کر سکتی ہے. اس کا کوئی اور فورم کم از کم میری نظر میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، میں یہی تو آپ سے بات کر رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کر رہی ہے. جس انکوائری رپورٹ کو یا اعلامیے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مبہم ہے، باتیں کلیئر نہیں ہیں، وہ اس پہ خیر مقدم کر رہے ہیں، بڑے مطمئن ہیں. آپ انتہائی غیر مطمئن ہیں، تو آپ دونوں آگے کیسے بڑھیں گے؟ نہیں، میں غیر مطمئن اس وقت ہوں گا جب میں رپورٹ دیکھوں گا یا میں اس پر کوئی ایکشن دیکھوں گا. میں اس سے بھی مطمئن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایشو اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. ایشو ان فوجی افسران کے خلاف کارروائی کا نہیں ہے. ایشو یہ بڑا ایشو ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے؟ وہ بھی پبلک ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اس سارے معاملے کا حصہ ہے. لیکن ایک وسیع انکوائری کی ضرورت ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے، وفاق اور صوبے کے تعلقات ڈسٹرب ہوئے ہیں، وفاقی ادارے حملہ آور ہوئے ہیں. اس کا دو ہی فورمز ہیں، سینٹ ہے یا سپریم کورٹ سبارڈنیٹ نوٹس لے لے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک اور بھی ایشو ہے اس کو اٹھانا ہے، اور وہ ہے جی کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ. اس کے مختلف طریقے ہیں، اور ایک اور جو نیا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں. تو ایسا ہی ایک مقدمہ ایک اسلام آباد کے صحافی اسد طور صاحب پہ دائر کیا گیا، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں کہا ہے کہ HRCP کنڈیمز دی رجسٹریشن آف این FIR اگینسٹ جرنلسٹ اسد طور آن چارجز آف ڈیفیمیشن. اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے بہت تشویشناک ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اس معاملے کو، اور 2 ماہ سے اسد طور کو وہ ٹویٹ نہیں دکھائی گئیں، نہ پولیس کی طرف سے، نہ FIA کی طرف سے، نہ کسی اور ادارے کی طرف سے، جن ٹویٹس کی بنیاد پر ان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا. اور ایک کمپلیننٹ جو ہے حافظ احتشام، جس کا تعلق لال مسجد سے رہا ہے، وہ کمپلیننٹ جو ہے اس کو بھی ان ٹویٹس کے بارے میں نہیں پتا. اس سے جب میڈیا نے پوچھا تو اس کو نہیں پتا تھا، اور پھر کورٹ میں پولیس نے مان لیا کہ یہ FIR غلط کاٹی گئی ہے. FIA نے بھی کہا کہ ہم اس پر مقدمہ درج نہیں کر سکتے، لیکن جو لوئر کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کے پاس اسد طور ضمانت کے لیے گئے، لیکن جج نے حکم دیا کہ پولیس کی FIR منسوخ کر کے FIA جو ہے وہ ایک نئی FIR درج کرے. تو یہ جو صحافیوں کے خلاف ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے. لیکن چلتے چلتے شاہد خاقان عبادی صاحب کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں، تو یہ جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا بڑھیں گے؟ بڑھیں گے. ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا. یہ بات ہمیشہ سیاست کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، معاشرے کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. میڈیا کو اس دور میں سینسرشپ کرنا، دبانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑی حماقت میری نظر میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عبادی صاحب. اور ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سندھ کے شہر کشمور میں، جہاں پر ایک عورت اور اس کی 4 سالہ بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پہلے پنجاب میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور اب یہ واقعہ سندھ میں ہو گیا. اس افسوسناک واقعے پہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہارفک کشمور ریپ کیس شوز ہاؤ ڈسپائٹ لاز بیسٹیل مائنڈ سیٹ کنٹینیوز ٹو ریویج آور سوسائٹی وائلیٹنگ آور چلڈرن. تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ گاٹ رپورٹ اور رفیق ملک ان پولیس ریمانڈ فار 3 days بٹ 2 others fled including one identified as
خیر اللہ بگٹی. تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات جو ہیں یہ کم نہیں ہو رہے, مسلسل جاری ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قانون کمزور ہے یا ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے حس ہو چکا ہے؟ دیکھیں قانون سخت ہے, مسئلہ آتا ہے قانون کی امپلیمنٹیشن کا, اور جو ذہنیت ہے ہمارے معاشرے میں, ہم معاشرے کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں حکومت سزا نہیں دے رہی, یہ چیزیں نہیں ہو رہی, لیکن یہ جرم ہوتے کیوں ہیں؟ بچوں کے ساتھ اتنا تشدد کیوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ ہم نے لوگوں کی ذہنیت بدلنی ہے. جو ظلم اور تشدد, جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بچیوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ ظلم اور تشدد کرتا ہے, اس کو بدلنا ہے. قانون ہے, سخت قانون ہے, بلکہ ریپ کے لیے تو سزائے موت ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جیسے یہ کیس آپ دیکھ لیں کشمور والا, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے جب پاورفل لوگ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ قانون ان کے اوپر لاگو نہیں صحیح طریقے سے ہوتا. کئی انفلوئنس بائنگ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس سے پہلے وہ جو ایک بچی چھوٹی تھی زہرا, وہ جو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کے حوالے سے اس کا قتل عام ہو گیا, اس کے ساتھ پہلے ریپ ہوا پھر قتل ہوا. وہ کیس کی کوئی کوریج نہیں ہو رہی, کورٹ میں وہ ڈریگ کرتا جا رہا ہے, میڈیا بھی کوریج, میڈیا کا انٹرسٹ بھی ہٹ گیا ہے. قانون ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن کا بہت مسئلہ ہے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں معاشرے کو بدلنے کا. اسی واسطے حامد ہم بہت کوشش کریں کہ ہم اویئرنس لوگوں میں پیدا کریں. ہماری ٹیمز اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاقے میں تو خود جا رہی ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہی ہیں, بچوں کو, فیملیز کو. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظلم اور تشدد بچوں پہ خاص طور پہ اور عورتوں پہ صرف باہر کے لوگ نہیں کرتے, فیملیز میں بھی یہ تشدد ہوتا ہے ظلم کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ نے ٹویٹ میں جس بندے کا نام بھی لکھا ہے جو ملزم گرفتار ہوا ہے, بڑا ہٹا کٹا آدمی ہے. تو فرض کریں کہ اس کو پھانسی ہو جاتی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اس کی پھانسی سے جو یہ اس طرح کے واقعات رک جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قصور میں جو زینب تھی, بچی چھوٹی سی, اس کا جو ملزم تھا عمران, اس کو پھانسی ہو گئی, واقعات پھر بھی چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی کہ اور ایسا کون سی سزا ہے, ایسا کون سا قانون ہے کہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ مرد جو ہیں, اس معاشرے کے جو مرد ہیں جو اس قسم کی گھنونی وارداتیں کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, ان کو اس قسم کا کرائم دوبارہ کرتے ہوئے جھرجھری سی آ جائے, وہ ان کو خوف آ جائے کہ ہمیں صرف پھانسی نہیں ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا. حامد, پھانسی سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ ایک فزیکل سزا, کیمیکل کیسٹریشن کی ڈسکشن ہو رہی ہے. کئی ممالک میں کیمیکل کیسٹریشن ریپیٹ اوفینڈرز پہ خاص طور پہ کی جاتی ہے. لیکن ایشو اینڈ سزا کا صرف نہیں ہے. ایشو ہے, ایک تو ہم نے اپنی رجسٹری بنانی ہے سیکس اوفینڈرز کی. ہم نے ایک آؤٹ لائن بھی دی ہوئی ہے انٹیریئر منسٹری کو, ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں. بیوروکریسی بہت آہستہ موو کرتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ سیریسلی حامد, میڈیا میں بار بار ہماری جو میسیجز ہیں چائلڈ ابیوز کے خلاف, ہم نے کیا کہتے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہیڈ ہیں قبلہ ایاز صاحب, انہوں نے بھی ایک میسیج دیا ہے. یہ بار بار ہماری الیکٹرانک میڈیا کو پلے کرنے چاہیے. ہم تو ریکویسٹ کرتے جا رہے ہیں, بہت کم پلے ہوتے ہیں. لوگوں کی ذہنیت آپ نے بدلنی ہے, معاشرے کو بدلنا ہے. آپ ہمیں یہ والا اپنا میسیج ضرور بھجوائیں, ہم اس کو کوشش کریں گے بار بار اس کو ہم پلے کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج آئی رحمان صاحب کا ایک کالم شائع ہوا ہے ڈان اخبار میں, جرنلسٹ انڈر تھریٹ. اور آپ جانتی ہیں کہ اب پاکستان میں جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, ان اناؤنس سینسرشپ, اس کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں. صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی ہو رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی میں بتایا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس پہ کافی پیش رفت ہو گئی تھی. اب لیٹسٹ آپ کیا بتائیں گی؟ آپ نے پچھلے دنوں بتایا کہ اس پہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو وہ قومی اسمبلی میں کب آئے گا بل؟ دیکھیں, یہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا ہماری میٹنگز میں.
फरवरी में कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी थी। उधर फिर वो जो पिछली इंफॉर्मेशन की स्पेशल असिस्टेंट थी, उन्होंने कुछ रुकावटें डाली। अब ये क्लियर हो गई है इंफॉर्मेशन की, और हमारी फाइनल मीटिंग हो गई है। बिल का फाइनल फॉर्मेट हमने एग्री कर लिया है। अब हमने ये CCLC को भेजना है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इन राइटिंग हमें बस सिर्फ अप्रूवल देनी है। हमने उनको कॉपी भेज दी थी, होपफुली कल मुझे वो वापस भेज देंगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। हम फौरन CCLC जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन है, उधर उसकी अप्रूवल करा के, और फिर हम कैबिनेट से जब CCLC अप्रूव करती है तो कैबिनेट भी अप्रूव कर देती है कंटेंट ऑफ द बिल। फिर फौरी तौर पे नेशनल असेंबली के, मेरी तो कोशिश है अगले सेशन तक हम ले कर देंगे नेशनल असेंबली में। अच्छा, और जरा मुख्तसरन ये बता दें कि इस बिल का जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और मीडिया वर्कर्स हैं, उनको क्या फायदा होगा? देखिए, उनकी ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है जी, ये कोई सोशल वेलफेयर का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक तो हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन दी है, जिसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जिसमें डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है। जर्नलिस्ट की आपको पता है अलहदा डेफिनेशन है। दूसरी हमने मीडिया वर्कर्स की, मीडिया प्रोफेशनल्स की अलहदा डेफिनेशन दी है। फोटोग्राफर्स हैं उसमें, जो कैमरामैन हैं, वो सारे इस बिल में, प्रोटेक्शन बिल में आ जाते हैं मीडिया प्रोफेशनल्स के कैटेगरी के अंडर। उसमें क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज है। उसमें हैरेसमेंट, स्पेशली विमेन जर्नलिस्ट की हैरेसमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी प्रोटेक्शन है। उसमें एक जर्नलिस्ट की पूरी कमेटी बनेगी, जिसमें से हर प्रोविंस का प्रेस क्लब और इस्लामाबाद का प्रेस क्लब और जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी, ताकि वो खुद अपने जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें। और हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंफॉर्मेशन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, ताकि अगर हुकूमत को कुछ एक्शन लेना है तो कमेटी वो भी रेकमेंड करे। ये हमने बिल्कुल डोमिनेट नहीं की गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हमने इसमें बहुत कम रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की डाली है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन उसमें डाली है। और इसमें मीडिया ओनर्स के ऊपर भी पाबंदियां तो नहीं, बट जिम्मेदारियां हैं, जैसे इंश्योरेंस है, पेस के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें जब लेजिस्लेट हो जाएंगी तो मैं समझती हूँ मुश्किल होगा। देखिए, हैरेसमेंट तो अगर किसी ने करनी है वो होगी, चाहे जो भी कानून हो, बट कम से कम कानून एक दफ़ा आ जाए तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, फिर मुश्किल हो जाता है कानून को तोड़ना। तो मैं समझती हूँ ये बिल बहुत ज़रूरी है, और हमने तो साल से ज़्यादा हो गया है तैयार किया, और हमने सारे जर्नलिस्ट को, जैसे आपको पता है, कंसल्ट किया था इस पे। ये हुकूमत ने ड्राफ्ट नहीं किया, ये विद कंसल्टेशन ऑफ द जर्नलिस्ट ये बिल तैयार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीरीम ज़ारी साहब। और अगर आपका ये बिल, कानून बन जाए तो ये आपकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।